अस्सलाम वालेकुम। सियासत के इस खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रशीदुद्दीन। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। सऊदी अरब, अमेरिका और यूरोप में ईद उल फितर का एहतमाम। हरम शरीफ में रूह परवर मनाजिर, लाखों फर्जंदान तौहीद की शिरकत। हैदराबाद में ईद की तैयारियां उरूज पर, ईदगाहों में इंतजामात को क़तइयत। आंध्र प्रदेश में सदर राज के निफाज के इम्कानात पर गौर। चंचलगुड़ा जेल में कैदियों के लिए दावत इफ्तार। बढ़ते हैं खबरनामे की तफसील की तरफ। सऊदी अरब, खलीज के कई ममालिक, अमेरिका और यूरोप में आज जुमेरात को ईद उल फितर इंतहाई खुशू खुजूर और मजहबी एहतराम के साथ मनाई गई। इस मौके पर दुनिया भर में रूह परवर मनाजिर देखे गए। हरम शरीफ में नमाज ईद उल फितर में लाखों फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की और आलम इस्लाम की सलामती और अमन के लिए दुआ की गई। खादिम हरमैन शरीफैन शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज और शाही खानदान के अरकान ने भी हरम मक्का में नमाज ईद उल फितर अदा की। खलीज के बाद ममालिक में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। सऊदी अरब, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात और खलीज के कई दीगर ममालिक में आज जुमेरात को ईद उल फितर मनाई जा रही है। ताहम अम्मान में जुमे को ईद होगी। सऊदी फरमारवा मलिक अब्दुल्ला, वलीअहद सलमान और शाही खानदान के दीगर अरकान ने आलम इस्लाम के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात रुयत हिलाल कमेटी ने भी कल रुयत की तौसीक कर दी, जिसके बाद आज वहाँ भी ईद मनाई गई। सदर UAE हिज हाइनेस शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान, नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और दीगर ने UAE और आलम इस्लाम के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी है। मगरबी ममालिक में भी ईद उल फितर जुमेरात को मनाई जा रही है। शुमाली अमेरिका की फ़िक़ा काउंसिल और इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने जुमेरात को ईद उल फितर मनाने का ऐलान किया था। यूरोपीय काउंसिल बराए फतवा और रिसर्च ने भी जुमेरात को ईद का ऐलान किया। तुर्की, फ्रांस, कोसोवो, मकदूनिया, रोमानिया, बोस्निया, बल्गारिया, मोंटीनेग्रो, अल्बानिया और सिल्वानिया में भी ईद उल फितर मनाई गई। इस्लाम में ईद उल फितर और ईद उल अज़हा नुमाया अहमियत की हामिल हैं। ईद उल फितर के मौके पर मुसलमान 2 रकात नमाज अदा करते हुए खुदाए ताला का शुक्र बजा लाते हैं। इसके अलावा एक दूसरे को मुबारकबाद दी जाती है। इसी दौरान केरला में मुसलमानों ने आज यानी जुमेरात को ईद उल फितर मनाई। शुमाली केरला के मलाबार इलाके में मुसलमानों के रहनुमा सैयद हैदर अली शहाब थुंगल ने बताया कि कल चांद नजर आ गया, लिहाजा आज जुमेरात को वहां ईद मनाई जा रही है। थुंगल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सरबराह भी हैं। केरला के चीफ मिनिस्टर और कायद अपोजिशन ने मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी है। हैदराबाद में ईद उल फितर की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। इसी दौरान वजीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अहमदुल्ला ने ईदगाह मीर आलम और ईदगाह मादन्नापेट पहुंचकर ईद उल फितर के इंतजामात का जायजा लिया। उनके हमरा सदर नशीन वक्फ बोर्ड मौलाना सैयद शाह अफजल बियाबानी खुसरो पाशा, सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद अहमद नदीम और पुलिस के दीगर ओहदेदार मौजूद थे। मायने के बाद चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने बताया कि ईदगाह मीर आलम में 1 शव्वाल 9 अगस्त को नमाज ईद ठीक 10 बजे अदा होगी। हाफिज व क़ारी मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला कुरैशी अल अज़हरी इमामत करेंगे और खुतबा देंगे। इससे क़ब्ल मौलाना सैफुल्ला जामे निज़ामिया और मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा फ़ज़ाए ईद उल फितर बयान करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी वक्फ बोर्ड की जानिब से ईदगाह की आहक पाशी की गई। ईदगाह के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से में शामियाने नस्ब किए जा रहे हैं। नमाज के लिए जानमाज़ें बिछाई गईं। नमाज और खुतबे की समाअत के लिए ईदगाह के अलावा बैरूनी हिस्से में ताड़बन और जू पार्क तक लाउड स्पीकर नस्ब किए जा रहे हैं। मजलिस बलदिया ग्रेटर हैदराबाद के ओहदेदारों ने बताया कि ईदगाह के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से में सफाई, मुरम्मतंदाजी और खस्ता हाल सड़कों की मरम्मत का काम मुकम्मल हो चुका है। वाटर वर्क्स ओहदेदार ने बताया कि ईद के मौके पर 2 लाख पानी के पैकेट्स और वजू के लिए 7 वाटर टैंकर्स फराहम किए जा रहे हैं। इसके अलावा मीर आलम फिल्टर से रास्त पानी की सरबराही भी अमल में आएगी। DCP ट्रैफिक जी सुधीर बाबू ने बताया कि ईद के मौके पर
عیدگاہ پر ٹریفک کو باقاعدہ بنانے اور سیکیورٹی کا وسیع بندوبست کیا گیا ہے۔ عیدگاہ آنے والی گاڑیوں کے لیے 3-4 مقامات پر پارکنگ کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ روزنامہ سیاست کی جانب سے چنچل گوڑہ جیل میں قیدیوں کے لیے دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان اور نیوز ایڈیٹر جناب عامر علی خان نے قیدیوں کے لیے اہتمام کردہ اس دعوت افطار میں شرکت کی۔ جناب زاہد علی خان نے قیدیوں کے ہمراہ افطار کیا اور نماز مغرب ادا کی۔ جناب زاہد علی خان نے فرداً تمام قیدیوں کی فریاد سنی اور انہیں اپنے کردار میں بہتری پیدا کرنے کا مشورہ دیا۔ قیدیوں سے خطاب کرتے ہوئے جناب زاہد علی خان نے کہا کہ جیل سے رہائی کے بعد ایک اچھے شہری کی طرح زندگی بسر کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا شہری اور بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے شہریوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ انہوں نے قیدیوں کی فریاد سننے کے بعد مشورہ دیا کہ وہ اپنے ماضی کے مشکل حالات کو بھلاتے ہوئے بہتر مستقبل پر توجہ دیں۔ اس موقع پر جیل سپرنٹینڈنٹ سعدیہ نے ایڈیٹر سیاست کو جیل کے حالات سے واقف کرایا اور جیل کا معائنہ کرایا۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ مرلی بابو نے جیل میں قیدیوں کو دی جا رہی سہولتوں بالخصوص طبی سہولتوں کی تفصیلات بتائی اور جیل میں موجود ڈسپنسری کا معائنہ کرایا۔ جیل انتظامیہ نے سیاست کی خدمات سے متاثر ہو کر ایڈیٹر سیاست سے خواہش کی کہ وہ جیل میں فلاحی اقدامات کریں۔ جناب زاہد علی خان نے عابد علی خان آئی ہاسپٹل کی جانب سے قیدیوں کی مفت تشخیص کی پیشکش کی۔ آندھرا پردیش کی صورتحال کا مرکز گہرائی سے جائزہ لے رہا ہے اور صدر راج کے نفاذ کو بھی مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ کانگریس کے قریبی ذرائع نے یہ انکشاف کیا۔ کانگریس کے سینئر قائدین کے علاوہ انٹیلیجنس رپورٹس کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ مرکز کو یہ اطلاع دی گئی ہے کہ نظم و نسق غیر جانبداری سے کام نہیں کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے آندھرا میں احتجاج شدت سے جاری ہے اور پولیس مؤثر طور پر اس سے نمٹ نہیں پا رہی ہے، جس کی وجہ سے انتظامیہ کی قیادت کی نااہلی ہے۔ مرکز نے آندھرا کے احتجاج کا سخت نوٹ لیا ہے، جہاں قومی قائدین جیسے پنڈت جواہر لال نہرو، اندرا گاندھی اور راجیو گاندھی کے مجسموں کو توڑتے ہوئے انتہائی اہانت آمیز حرکت کی گئی۔ سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کی تصاویر کو آگ لگائی گئی۔ پولیس چاہتی تو اسے روکا جا سکتا تھا۔ پولیس کے سامنے یہ اہانت آمیز تماشا جاری رہا۔ انٹیلیجنس کی اطلاعات میں بتایا گیا ہے کہ سیما آندھرا کی حالت انتہائی سنگین ہے۔ تلنگانہ میں بھی ایسے علاقے جہاں آندھرا کے افراد بستے ہیں غیر معمولی احتجاج کرنے کی جرات کی جا رہی ہے۔ سیکریٹریٹ میں کئی دنوں سے احتجاج جاری ہے۔ حالات انتہائی خراب ہیں۔ کام کاج ٹھپ ہو چکا ہے۔ چیف منسٹر اور آندھرا کے وزراء کئی دنوں سے اپنے دفتر نہیں آئے۔ اس صورتحال میں مرکزی حکومت نے دونوں رپورٹس کا جائزہ لینے کے بعد صدر راج کے نفاذ کے امکانات کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ پہلے گورنر کو تبدیل کیا جائے گا، پھر صدر راج نافذ کر کے صورتحال پر کنٹرول کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہی ریاست کی تقسیم کا عمل شروع ہوگا۔ کانگریس نے علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل سے متعلق فیصلے کو واپس لینے کے امکانات کو مسترد کر دیا ہے اور علیحدہ ریاست کی تشکیل سے پیدا تشویش کو دور کرنے کے لیے وزیر دفاع A.K. انٹونی کی قیادت میں ایک 4 رکنی کمیٹی قائم کی ہے۔ پارٹی ترجمان PC چاکو نے AICC بریفنگ کے دوران کہا کہ اس فیصلے کو واپس لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب کئی دوسری باتوں پر فیصلہ کرنا باقی ہے۔ یہ کمیٹی فیصلے پر عمل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، فیصلے کو ٹالنے کے لیے نہیں۔ اس سے قبل دن میں پارٹی نے 4 رکنی کمیٹی کی تشکیل کا اعلان کیا۔ AICC کے جنرل سیکرٹری جناردن دیویدی نے بتایا کہ صدر کانگریس سونیا گاندھی نے نئی ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے فیصلے کے بعد دوسرے علاقوں کی جانب سے ظاہر کردہ تشویش کی یکسوئی کے لیے 4 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ تلنگانہ کے بارے میں اعلان کے بعد ملک کے مختلف حصوں میں علیحدہ ریاست کے مطالبات کیے جا رہے ہیں۔ آسام اور مغربی بنگال کے دارجلنگ میں پرتشدد مظاہرے ہوئے۔ پارٹی ترجمان چاکو نے کہا کہ پارٹی قائدین میں 2 رائے پائی جاتی ہے اور کانگریس بھی اس مسئلے پر منقسم ہے، لیکن ہمیں اب پارٹی کے اعلیٰ ترین فیصلے ساز ادارے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے فیصلے پر عمل کرنا ہے۔ ورکنگ کمیٹی نے 30 جولائی کو علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بارے میں قرارداد منظور کی تھی۔
دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں ٹریفک نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کے طور پر ٹریفک پولیس کی جانب سے نئے قوانین کے تحت بھاری جرمانے عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حیدرآباد سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے 12 اگست سے ٹریفک کی خلاف ورزیوں پر بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ ایڈیشنل کمشنر پولیس ٹریفک نے کہا کہ جیو 108 کی عمل آوری سے قبل ٹریفک پولیس عوام میں شعور بیدار کرے گی۔ اس جیو کے تحت سگنل توڑنے، ڈرائیونگ کے دوران سیل فون پر بات چیت کرنے اور غلط جگہ گاڑی پارک کرنے پر 1000 روپے تک جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ آئندہ چند دن عوام کو جیو 108 سے واقف کرایا جائے گا اور اس کے تحت عائد کیے جانے والے جرمانوں سے خبردار کیا جائے گا۔ 12 اگست سے جیو 108 پر حیدرآباد سٹی ٹریفک پولیس کے احاطے میں عمل آوری شروع ہو جائے گی۔ ایڈیشنل کمشنر نے بتایا کہ سگنل توڑنے کی وجہ سے حادثات رونما ہو رہے ہیں اور ٹریفک نظام میں کافی خلل پڑ رہا ہے۔ موٹر وہیکل ایکٹ کی دفعہ 177 کے تحت سگنل توڑنے پر 200 روپے اور خطرناک ڈرائیونگ کا جرم بڑھانے پر 400 روپے جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، لیکن جیو 108 کے تحت جرمانے کی رقم 400 سے بڑھا کر 1000 روپے کر دی گئی ہے۔ چنانچہ سگنل توڑنے پر کسی شخص کو 1000 روپے جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ سیل فون ڈرائیونگ ٹریفک میں خلل اور حادثات کا سبب بن رہی ہے۔ اس کے لیے بھی پولیس نے 500 روپے سے جرمانے کو بڑھا کر 1000 روپے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تشکیل تلنگانہ کے فیصلے کے خلاف سیما آندھرا میں مسلسل احتجاجی مظاہروں کے دوران ابھی تک زائد از 1000 افراد کو احتیاطی طور پر حراست میں لیا گیا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پولیس لا اینڈ آرڈر VSA کمودی نے صحافیوں کو بتایا کہ دیگر 221 افراد کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، جبکہ 124 فوجداری مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ احتجاجیوں کے خلاف قومی قائدین کے مجسموں اور RTC بسوں کے علاوہ عوامی املاک کو نقصان پہنچانے اور فساد برپا کرنے سے متعلق دفعات کے تحت الزامات عائد کیے گئے۔ صرف قومی قائدین کے مجسموں کو نقصان پہنچانے پر 39 مقدمات درج کرتے ہوئے 94 ملزمین کو حراست میں لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجسموں کو نقصان پہنچانا قومی قائدین کی یادگار کی توہین کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان حرکتوں سے دیگر گوشوں سے برہمی کا اظہار ہو سکتا ہے اور بہت ممکن ہے کہ عوام کے مختلف گروپس میں نئی مخاصمت پیدا ہو جائے۔ پولیس نے مقامی برادریوں پر زور دیا ہے کہ وہ مجسموں کے تحفظ کے لیے تعاون کریں، کیونکہ عوام نے ہی قومی قائدین کے احترام میں یہ مجسمے نصب کیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ بات بھی نوٹ کی گئی ہے کہ چند مقامات پر مفادات حاصلہ پولیس عہدیداروں کے خلاف ہی کیچڑ اچھالنے کا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے انتباہ دیا کہ ایسی حرکتوں کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا اور قاطیوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ محکمہ پولیس غیر سیاسی ہوتا ہے اور ذات پات، مذہب اور علاقائی تعصب سے بالاتر ہو کر پولیس اپنی ڈیوٹی انجام دیتی ہے۔ حیدرآباد سٹی کمشنر پولیس انوراگ شرما کی جانب سے دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ علماء، مشائخ، سیاسی قائدین، اعلیٰ عہدیدار اور معززین شہر کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں انوراگ شرما نے ماہ رمضان اور بونال تہوار کے پرامن انعقاد پر مسرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے شہریان حیدرآباد کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہندو مسلم عوام نے ایک ہی دن میں بونال تہوار اور شب قدر مناتے ہوئے دنیا بھر میں امن و یکجہتی کی ایک مثال قائم کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ کہ عید و تہوار ایک ساتھ آنے پر سیکورٹی انتظامات پولیس کے لیے ایک چیلنج سے کم نہیں تھے، لیکن عوام کے تعاون سے یہ کام اتنا آسان ہو گیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ آج ہم یہاں خوشگوار ماحول میں جو افطار پارٹی منعقد کر رہے ہیں، اس کا صحرا ہندو مسلم عوام کے سر جاتا ہے۔ کمشنر پولیس نے سٹی پولیس کے ماتحت عہدیداروں اور ملازمین کی کارکردگی کی بھی ستائش کی۔ جوائنٹ کمشنر ملا ریڈی نے بھی اپنی تقریر میں عید اور تہوار کے پرامن انعقاد پر عوام کو مبارکباد دی۔ مولانا مفتی خلیل احمد شیخ الجامعہ جامع نظامیہ نے فضائل رمضان اور روزے کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ اس تقریب میں ڈائریکٹر جنرل پولیس دنیش ریڈی، مینیجنگ ڈائریکٹر APS RTC AK خان، ارکان قانون ساز کونسل محمود علی، محمد سلیم، مولانا حبیب مجتبیٰ العدروس، مولانا عبد الرحیم قریشی صدر تعمیر ملت،
حافظ محمد عثمان امام مکہ مسجد اور دوسروں نے شرکت کی۔ بالی ووڈ ایکٹر سلمان خان کو جس وقت برطانیہ کا ویزا دیے جانے سے انکار کیا گیا تھا، اس وقت فلمی حلقوں میں ہلچل مچ گئی تھی اور میڈیا نے بھی اس خبر کو بڑا چڑھا کر پیش کیا تھا، لیکن اب یہ خبر آئی ہے کہ سلمان خان کو برطانیہ کا ویزا مل گیا ہے اور وہ اپنی فلم کی شوٹنگ کے لیے بہت جلد وہاں جائیں گے۔ سلمان خان کے قریبی ذرائع نے بتایا کہ سلمان خان بہت جلد لندن کے لیے روانہ ہوں گے۔ سلمان خان کے والد اور اپنے زمانے کے ایکٹر اور رائٹر سلیم خان نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ سلمان خان کے خلاف سیاہ ہرن کے زیر التوا مقدمے کے کچھ کاغذات بر وقت حاصل نہیں کیے جا سکے، جس کی وجہ سے ویزا اجرائی میں تاخیر ہوئی، کیونکہ ویزے کے حصول کے لیے ان کاغذات کا ادخال ضروری تھا اور تاخیر کی تکنیکی وجوہات بتائی گئی ہیں۔ واضح رہے کہ 1998 میں فلم ہم ساتھ ساتھ ہیں کی شوٹنگ کے دوران سلمان خان نے اپنے دیگر ساتھی اداکاروں کے ساتھ سیاہ ہرن کا شکار کیا تھا، جس پر ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، تو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔